अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे महकमा एक्साइज के फर्ज शनास और होनहार डायरेक्टर की, जिन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान हमेशा सच का साथ दिया और अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए बहुत से ऐसे इकदाम किए जिससे न सिर्फ इदारे बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया और दीगर अफसरान के लिए रोल मॉडल बने रहे। मेरे साथ आज मौजूद हैं महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी बुनियादी तौर पर ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से है। ठीक है। और मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कॉलेज वगैरह मैं कभी नहीं गया, प्राइवेट ही मैंने प्राइवेट किया? हाँ जी, बैचलर किया। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपका महकमा एक्साइज की तरफ कैसे रुझान आया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? असल में मैं शुरू से अखबार पढ़ता था, तो अखबारात में ना अक्सर हम देखते होते थे जब ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम के नताइज आते हैं। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था ये होता क्या है, तो वहीं से बस ज़हन में आया कि क्यों ना हम भी अटैम्प्ट लें। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में मैंने PCS किया और मेरी सेकंड पोजीशन थी पंजाब में। अच्छा सर, बताइएगा कितने अरसे से आप महकमा एक्साइज की जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए हैं एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा इतनी टफ टाइम में फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं? जी देखें, फैमिली और जो मेरी ऑफिशियल असाइनमेंट है, ये एक्चुअली पैरेलली चलाने पड़ते हैं। सरकारी जॉब है, एक रब ने रिज़्क़ का वसीला बनाया हुआ है, ऐसी है। और फैमिली चूँकि बच्चे भी छोटे हैं, उस लेवल की मेरी कोई टेंशन नहीं है, स्कूल गोइंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताएं कि आप रोड पे अक्सर नाके पे खड़े होते हैं, लोगों की काफ़ी तनकीद का भी आपको सामना करना पड़ता है, कैसे फेस करते हैं? डेफिनेटली जी, टैक्स कलेक्शन एक आसान काम नहीं। आप किसी की जेब से पैसा निकलवा रहे होते हैं और फिर स्पेशल इन्फोर्समेंट करके, यानी उसे ज़बरदस्ती रोक के, तो ये बात नॉर्मली कोई 50% लोगों को अच्छी नहीं लगती। ऐसी है। 50% लोग बहुत अच्छे हैं, वॉलंटरली वो समझते हैं कि उनसे टैक्स पे नहीं हो सका या नंबर नहीं लगा टाइम पे, तो वो माइंड नहीं करते। लेकिन जो माइंड करते हैं उनका हमें कोई इशू नहीं। सरकार ने जो असाइनमेंट दी है वो तो कंप्लीट करनी है। हाँ जी, वो तो करनी है। अच्छा सर, कितनी रिकवरी जो है अभी तक मुकम्मल हो गई है? हमारा जी जो इस साल का टारगेट है वो 11 बिलियन है, जिसमें हम 4 बिलियन कर चुके हैं माशाल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है कि थोड़ा अभी सिस्टम हमारा रिवैम्पिंग के था, उसकी वजह से थोड़ा सा शॉर्टफॉल है। सिस्टम सक्सेसफुली रन हो चुका है। छोटे मोटे रोज़मर्रा के इशू जो हम साथ ही रिजॉल्व कर रहे हैं, उनका हल हम ढूंढ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वी विल अचीव द टारगेट, और जो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल है वो विद इन जो कमिंग मंथ है उसमें पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, बताइएगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों को तो काफ़ी मसाइल का सामना है, लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, नंबर प्लेट्स नहीं लग रही, काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना है। आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी रेशियो क्या है? रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन में जी इस वक्त कोई इशू नहीं। नए सिस्टम पे थोड़े सा स्लाइड से इशू है, डे टू डे बेसिस पे। वो पोस्ट ट्रांजैक्शन में जो पुराना डाटा है उसका क्लींजिंग का थोड़ा सा इशू है, और वो भी कुछ 1.5-2 लाख गाड़ी रह गई हमारे पास है। 2.25 करोड़ गाड़ियों का डाटा बेस है, और 1.5-2 लाख गाड़ी में इशू आना कोई बड़ी बात नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं, वो सक्सेसफुली रन हो रही है। जहाँ तक नंबर प्लेट की बात है, तो आपके चैनल की वसात से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मामला भी कोर्ट में है, क्योंकि मामला कोर्ट में उसकी वजह से, क्योंकि सर नंबर प्लेट काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है, और जो नंबर प्लेट बनाई जाती है वो 2 महीने भी टूट जाती है। उसका मटेरियल इतना जो है वो आप कह सकते हैं कि इतना नॉर्मल होता है कि 2 महीने के अंदर वो नंबर प्लेट टूट जाती है। इसकी वजह क्या है? नंबर प्लेट के टूटने बारे में ऐसी कोई बात नहीं। हमारी ISO सर्टिफाइड नंबर प्लेट्स हैं, और मैंने नहीं कभी देखा कोई नंबर आग लगे या कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो। नंबर प्लेट की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, यही क्वालिटी अमेरिका और वेस्ट में है, और यही पाकिस्तान में है। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, हमने अभी इस वक्त तकरीबन 2.5 मिलियन का नंबर प्लेट्स का बैकलॉग है, और उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तकरीबन 1 साल से मामला आर्बिट्रेशन में है। हमारा जो हमारे वेंडर हैं, G2G बेसिस पे हमने उनसे नंबर प्लेट्स की जो फराहमी है उसका ठेका किया था, लेकिन रेट्स पे कुछ इश्यूज आ गए, जिस पे एज़ पर एग्रीमेंट में
جو وینڈر ہے وہ آربیٹریشن میں چلا گیا. تو اب آربیٹریشن میں چونکہ مسئلہ ہے, اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن نمبر پلیٹس الٹیمیٹلی سب کو ڈلیور ہوں گی, اور امید ہے کہ یہ ود ان 1 منتھ جو نیکسٹ نومبر ہے اس میں یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. اچھا آصف صاحب مجھے بتائیے گا کہ ریجن سی میں اس ٹائم کتنی گاڑیاں اور ڈالے چل رہے ہیں؟ ریجن سی میں جی 3 موٹر کارز ہیں اور 3 ڈالے ہیں. اچھا, اور پیٹرول روڈ چیکنگ کے لیے کتنے ڈالے چل رہے ہیں؟ اس کی ایوریج کیا ہے پیٹرول کی؟ جی پیٹرول ڈیمانڈ بیسڈ ہے, جتنی ضرورت ہو اتنا ہم بالکل سٹاف کو ہم فراہم کرتے ہیں, کیونکہ سرکاری کام کے لیے سرکاری پیٹرول ہی وہ تو بہتر ہے. سٹاف اپنی جیب سے ڈلوائے تو وہ مطلب اچھی بات نہیں, ڈیفینیٹلی وہ پھر کہیں سے پورا بھی کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارا جو تمام پیٹرول یا جو دیگر اخراجات ہیں وہ آڈٹ بیسڈ ہیں. ابھی بھی ہمارا 5 ایئر آڈٹ ہوا ہے اور اس میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں نکلی. سرکاری کام کے لیے سرکاری بجٹ اسٹیشنری یا جو دیگر اخراجات ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں. اچھا سر بتائیے گا ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کتنے ہیں, اور سب کے پاس کیا سرکاری گاڑی وہ یوز کر رہے ہیں؟ جی میرے پاس میرے 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں اور 7 موٹر رجسٹرنگ اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لائٹ سٹاف ہے کوئی تقریباً 250, جس میں 51 انسپیکٹرز ہیں, ڈیٹا پروسیسنگ آفیسرز ہیں, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہیں, پروگرامرز ہیں, اسی طرح سسٹم اینالسٹ ہیں, جونیئر ڈیٹا آپریٹنگ سٹاف ہے جیسے ڈی اوز وغیرہ, کانسٹیبلز ہیں, نیب قاصد وغیرہ. تو جو میرے پاس 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس میں ایک ایڈمنسٹریشن کا ہے اور ایک ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھتا ہے. جو بھی سیٹ ابھی ویکینٹ ہے اب اس کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے, امید ہے ایک آدھ دن میں وہ بھی پوسٹنگ ہو جائے گی. اچھا آصف صاحب پچھلے کچھ دنوں سے ایک ایشو ہے ندیم بٹ صاحب کا جو کہ کافی ہائی لائٹ ہو رہا ہے, کہ جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کانسٹیبل ہیں, کانسٹیبل سے وہ کیشیئر کی جاب کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اصل میں وہ آن پے اسکیل جونیئر کلرک ہے. ٹھیک ہے. اور آج سے نہیں, یہ میرے سے پہلے تقریباً ہی ہیز بین 7 ایئرس وہ اس سیٹ پہ ہے اور کافی ایکٹیو آدمی ہے. آپ دیکھیے نا کہ میرے اس سال میں تقریباً میں 4تھا ڈائریکٹر ہوں جو اس سیٹ پہ لگا ہوں. ٹھیک ہے. جب سے ندیم بٹ ہے تقریباً کچھ 7 ڈائریکٹرز کے ساتھ وہ کام کر چکا ہے اور میرا نہیں خیال کسی ایک کو بھی اس سے مسئلہ ہو. لائک دیٹ جب سے میں آیا ہوں میں سمجھتا ہوں ہی از اے ایفیشینٹ پرسن, ٹھیک کام کر رہا ہے وہ. اچھا آصف صاحب مجھے بتائیے گا, اکثر آپ ناکے میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے, کافی جو ہے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جب آپ ان کو کھڑا کرتے ہیں, لیکن اگر آپ محکمہ ایکسائز میں نہ ہوتے اور آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کو روکا جاتا تو آپ کے تاثرات کیا ہوتے؟ ڈیفینیٹ ہے جی, جس کو آپ روکے فیملی کے ساتھ وہ اس سے اچھا تو نہیں لگے گا, کیونکہ ہمارا تھوڑا جو کلچر ہے وہ مغرب مشرقی کلچر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ گھر سے نکلیں, اگر میں بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوں تو اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرنے لگے ہیں تو آپ کو چاہیے جس طرح آپ گاڑی کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کے ڈاکیومنٹس بھی پورے ہونے چاہیے. آپ کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہو, رجسٹریشن بک آپ کے پاس ہونی چاہیے, لائک دیٹ آئی ڈی کارڈ, اور اگر رجسٹریشن بک ہے تو آپ کے سالانہ ٹیکسز پے ہونے چاہیے, یا اگر کوئی ویپن آپ کیری کر رہے ہیں تو وہ لائسنس اس کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے. بالکل. اگر آپ ٹریول موڈ میں ہیں, گھر سے نکلنے لگے ہیں, تو آپ کو اپنی جو پیرافرنیلی ہے اور جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس میں تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا آصف صاحب محکمہ ایکسائز میں اگر کسی نے کام کروانا ہو تو ایجنٹ کے ذریعے کروایا جاتا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے. میں نے اکثر باہر دیکھا ہے تو بہت سے ایجنٹ جو ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے محکمہ ایکسائز کی جو ہے پالیسی کیا ہے؟ اصل میں لا میں موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے اس کا اگر سیکشن 25 آپ دیکھیں تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ مالک خود ہے یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجے. ایسے ہی ہے. میری اس بات کا یہ قطعاً مطلب نہ لیجیے گا کہ میں ایجنٹ بازی کے حق میں ہوں, لیکن یہ ایک ایج اولڈ سسٹم ہے. اور جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آن ریکارڈ ہے کہ جب سے میں ہوں میں کوئی 4 دفعہ ٹی ایم اے کو دیکھ چکا ہوں کہ یہ جو انکروچمنٹ ہے یہ یہاں سے اٹھائیں. جی یہ ایکچولی ٹی ایم اے کا سبجیکٹ ہے. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بالکل برملا اس بات کا اعتراف کروں گا کہ یہ ہمارا جو پرانا سٹاف ہے ان سے بالکل انٹر کنیکٹڈ ہے. ایسی ہے. لیکن آپ دیکھیے نا جو ہماری یہاں لٹریسی کا ریٹ ہے, انگلش میں فارم ہے, تو
مطلب نارملی 60% لوگ تو فارم نہیں فل کر سکتے. ایسے ہی ہے. اور یہ جو نسل در نسل یہ لوگ دادا پہلے تھا, پھر مطلب باپ یہ کام کرتا رہا, اب ان کا بیٹا ہے, تو انہوں نے زندگی میں سیکھا ہی یہی ہے, یہی سروسز دینی. اب یہ ڈاکٹر انجینئر بننے سے تو رہے, فارماسسٹ بننے سے تو رہے, تو لا میں جو بنیادی طور پہ آن بیہاف آف دا اونر ایک ورڈ ہے نا, اس کا یہ کہہ لیں یوز ان بینیفیشل وے یا مس یوز کہہ لیں یہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے اٹھایا تھا تو ایکچولی یہ ہائی کورٹ چلے گا, پھر ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پہ آنریبل کورٹ نے کہا کہ جب آن بیہاف آف دا اونر لکھا ہے اور اگر ایک بندہ پراپر اونر سے اتھارٹی لے کے آ جاتا ہے تو آپ کو جی کیا ایشو ہے, یا آپ اپنا لا امینڈ کریں. تو یہ ون ون سچویشن ہے. ڈیفینیٹلی یہ سروسز دے رہے ہیں, بے روزگاری کا عالم آپ دیکھ لیں کیا ہے. اچھا آصف صاحب مجھے بتائیے گا, جو ابھی ریسنٹلی آن لائن سسٹم کیا گیا ہے کہ ای پے کے ذریعے جو ہے وہ پیسے جمع کروائے جائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے پبلک کو بونڈ کر دیا؟ آپ کی جیسا کہ علم میں اگر پوسٹ ٹرانزیکشن آلریڈی ہم آن لائن پیمنٹس پہ لے گئے تھے تقریباً 1 سال پہلے, ٹھیک ہے, اب صرف نیو رجسٹریشن بھی آن لائن پیمنٹ پہ گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دو فردر ٹائم بینگ اوائل میں مشکلات ہوں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ تو آن لائن پیمنٹ کر نہیں سکتا, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے لوگوں کے پاس, نہ وہ ایپ یا جو ای پے سسٹم ہے اس کو سکسیسفلی رن کر سکتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو گڈ گورننس, ٹرانسپیرنسی اور ایک بیٹر یا بیسٹ فائنینشیل کلچر کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی یہ جو ان دا لانگ رن یہ ایک مفید قدم ہے, اور اس کے آپ کریڈٹ پنجاب ایکسائز اور پنجاب گورنمنٹ کو میرا خیال دینا چاہیے. اور آج صاحب کو یہ نہیں لگتا جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے ان کے لیے کوئی ونڈو ایسی بنانی چاہیے جس کے ذریعے وہ آ کے پیمنٹ کلیئر کر سکیں؟ جی یہ ہم فیسلٹی دے چکے ہیں, آپ اب نو یو کین وزٹ اور آپ ڈیسک پہ اپنا کام کروا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹس آن لائن ہی ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیش ہینڈلنگ نہیں ہوگی, پی ایس آئی ڈی تھرو پیمنٹ تھرو پی ایس آئی ڈی ہوگی, اور جو پے ہے اس کو ریئل ٹائم میں میسج جائے گا, اسے پتہ ہوگا کہ اگر 400 کا چالان تھا میرا تو میرے سے 400 ہی میں نے پے کیا ہے, اور میرے سے کوئی ایکسیسو اماؤنٹ نہیں لی گئی, یا ایکسیسو اماؤنٹ کے نام پہ مجھے چکر بازی میں نہیں ڈالا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشگوار واقعہ جمع ہے. یہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ محکمے کو منتھلیاں دی جاتی ہیں, رشوت دی جاتی ہے, آن لائن سسٹم سے یہ جو کاروائی ہے یہ ختم ہو گئی ہے. جی میرا خیال ہے کہ ایک میجر ڈنٹ پڑے گا جو پرانا نظام تھا نا جس میں کیش ہینڈلنگ تھی, جی یعنی کیش ٹو کیش ڈیل ہو رہی تھی کاؤنٹر پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک میجر ڈنٹ پڑے گا. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ موٹر برانچ کے سسٹم جو آن لائن ہوا ہے اس میں محکمے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اصل میں جو نیو رجسٹریشن ہے اس میں تو کوئی ایشو بھی نہیں آ رہا. جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ پوسٹ ٹرانزیکشنز میں, یعنی گاڑی ٹرانسفر ہے, یا کلاس آف وہیکل آپ نے چینج کرنی ہے, یا کوئی بینک یا کوئی کمپنی ہے اور آپ نے اپنا پورٹل بنانا ہے, اس میں بھی پرانے ڈیٹا کلینزنگ کے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں. یا آپ کہہ لیں کہ ابھی وہ ایک ہر جیسا کہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو, ڈفرینٹ ٹیئرز ہوتے ہیں, تو وہ ٹیئرز کی سمیٹری, اس پہ ڈیٹا پھینکنا, ڈیٹا انالیسز, پھر اس ڈیٹے کو ای وی فیز ہے, اسی طرح فیڈنگ, اس کے بعد ای وی فیز ہے, پھر اس کی اپروول ہوتی ہے, پھر اسکیننگ ہوتی ہے. تو چیزیں ہارمونائز ہو رہی ہیں, الائنمنٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے جو نیکسٹ ویک آنے لگا اس میں یہ سارے مسائل حل, اگر نہ بھی حل تو 99% حل ہو چکے ہوں گے. ناظرین یہ تھے محکمہ ایکسائز کے مسائل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اور ڈائریکٹر محمد آصف صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.